लाहौर हाई कोर्ट से 3 दफा ये चॉइस इसी तरह की गई। लिहाजा मुझे अफसोस है, हमने वो चैलेंज किया था वकार सेठ साहब की तरफ से, उन्होंने मुझे एजाज दिया था, अपना वकील मुकर्रर किया था, लेकिन ना ये एस्टैब्लिशमेंट ने वो मामला चलने दिया, और यही गुलजार इसने 6 महीने वो केस नहीं लगाया। ये सबसे बड़ा इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा है। जो भी सेंसिटिव केस होगा वो गायब हो जाएगा, 2-2 साल नहीं लगेगा। ये नया रवैया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आज इस ख़बर के साथ शुरुआत करेंगे कि वकला तहरीक शुरू हुआ चाहती है और वकला ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना देने का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ आज मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगे हैं। वकला कन्वेंशन हुआ है कराची में और ये कन्वेंशन बाज़ाब्ता तौर पे जारी रखने का ऐलान भी हुआ है। हामिद खान जो कुछ कह रहे थे, सीनियर वकील रहनुमा, वो आपने सुना। आगे चल के आपको उनकी तकरीर का एक और टुकड़ा भी सुनाएंगे। चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा का मुतालबा भी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस को मुख्तलिफ़ अल्फाज जो उनके ख़िलाफ़ वो इस कन्वेंशन में कहे गए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से उनकी मेज़बानी में वकला कन्वेंशन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान बार एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा, पूरे पाकिस्तान से वकला रहनुमा, सूबाई जो बार एसोसिएशंस हैं उनके रहनुमा, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनके जो रहनुमा हैं वो शरीक हुए हैं। मुख्तलिफ़ सूबाई जो बार काउंसिल्स हैं उनके रहनुमा मेंबरान वो इस कॉन्फ्रेंस, इस वकला कन्वेंशन में शरीक हुए हैं। और आखिर में तमाम वकला जो वकला रहनुमा हैं या जो वकला बॉडीज़ हैं, जो तंजीमें हैं, उनकी तरफ से एक जारी किया गया है एलामिया। उस एलामिया में न फ़कत कई मुतालबात किए गए हैं, लेकिन ऐलान किया गया है कि बाज़ाब्ता तौर पे ये वकला जो जदोजहद है, ये वकला कन्वेंशंस जो हैं वो कन्वेंशंस जारी रखे जाएंगे। ये इस ख़बर की तफसील से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाज़रीन, ये बता दें कि वकला तहरीक जब चलती है तो फिर तमाम अक्सरियत जो जमातें होती हैं, मुल्क की अक्सर जमहूरी जमातें, वो उनके शाना बशाना खड़ी हो जाती हैं और फिर ये तहरीक जो रजीम होती है, जो हुकूमत या रियासत की जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनको उनके सर का दर्द बन जाती है ये तहरीक। इससे पहले भी तहरीक हमने देखी परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो शुरू होते होते और दिन ब दिन वो बढ़ती गई, तमाम जमातें उसमें शामिल हुई और आखिरकार परवेज़ मुशर्रफ के वो सर का फ़कत दर्द ही नहीं हुई, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को सरेंडर करना पड़ा। फिर नई मुंतखब हुकूमत आई, फिर मतलब एक जमहूरियत इस तरह बहाल हुई कि जो सदारती इख्तियारात थे, जो आमराना इख्तियारात थे, जो मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही थी, उसको वो कोशिशें नाकाम हुई और पार्लियामेंट को एक अपने इख्तियारात मिले। फिर 18वीं तरमीम हुई, सूबों को खुद मुख्तियारी मिली। तो तहरीक जब चलती हैं तो वो कोई ना कोई नतीजा देती हैं। इस जमूत के दौर में जब PDM भी 2 टुकड़े हो चुका है और तमाम जमातें, सियासी जमातें वो एक चुप का रोज़ा रख के बैठी हैं, तो उसमें जब वकला एक छतरी के तले इकट्ठे हो जाए, वकला तंजीमें, और फिर जमहूरियत की बातें करें, आइन की बातें करें, इदारों की बातें करें, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बातें करें, इदारों के सरबराहान के तरफ से जो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, तो वो आवाज़ें कानों को अच्छी लगती हैं, दिल को भाती हैं। आज कराची में जो वकला कन्वेंशन हुआ है उसमें भी इस तरह की बातें हुई हैं। उस कन्वेंशन में कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई
کسی کے پرسنل یا اس کے کوئی حساب نہیں یا اس کے کوئی کسی کے خلاف کوئی رنجش بھی نہیں، لیکن اداروں کے استحکام، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، پارلیمنٹ کے اختیار، پارلیمنٹ کی آزادی، پارلیمنٹ کو جو پالیسی سازی کا اختیار دینا، یا ملک میں منتخب نمائندوں کی حقیقی حقیقی جمہوریت ہونا، اس میں کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ اور تمام کی تمام باتیں اسی پیرائے میں ہوئیں، آئین کے جو اظہار آزادی کے جو آرٹیکلس ہیں اس میں رہ کے باتیں ہوئیں اور زبردست قسم کی باتیں ہوئیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی ادارے کا سربراہ اپنے اختیارات ناجائز استعمال کر رہا ہے، اگر کوئی فرد، کوئی شخص، کسی ادارے کا سربراہ اپنی سوچ میں کسی آمر کو بٹھایا ہوا ہے، اپنے روح میں کسی آمر کو جگہ دی ہوئی ہے اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ کوئی ناجائزی کر رہا ہے، کوئی فرد یا شخص، اگر اس کے خلاف بات ہوئی ہے تو وہ سب کو حق ہے، کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ تو ہم شروعات اس بات سے کریں گے کہ پاکستان بار کونسل نے 9 ستمبر کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آگے اس سارے یہ جو سپریم کورٹ کی پالیسیز اور چیف جسٹس صاحب کی پالیسیز ہیں ان کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ خوشدل خان پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے 9 ستمبر کو یعنی اسی تاریخ کو ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں وکلاء کو ہڑتال کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور 9 ستمبر کو یہ تاریخ اس لیے منتخب ہوئی ہے کہ 9 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سربراہی میں۔ اس وکلاء کنونشن میں یہ ساری باتیں ہوئیں اور یہ کہا گیا کہ موجودہ جو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ جس طرح اختیارات استعمال کر رہی ہے یا جس طرح کی پالیسیز اختیار کر رہی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ تو کچھ باتیں حامد خان نے کی، لطیف آفریدی نے کی، یوسف لغاری صاحب نے کی، امجد علی شاہ ہیں، وہ سابق بار کونسل کے وائس چیئرمین سابق، انہوں نے چیف جسٹس کے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سید امجد علی شاہ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ تو بڑی جو بات تھی وہ 9 ستمبر کا دھرنا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے وہ بڑا نام کما رہے ہیں، شاید ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا جو تھے ان کے خلاف پاکستان بار کی طرف سے اتنی ہڑتالیں نہیں ہوئیں، بلکہ اس چیف جسٹس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 2 مرتبہ بار کونسل یہ ہڑتال کر چکی ہے اور تیسری مرتبہ ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے۔ تو لیکن اس کے علاوہ جو یہ اجلاس ہوا اور یہ جو وکلاء کنونشن ہوا اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں جیسے کہ آپ نے دیکھا 5ویں نمبر سے اٹھا کے انہوں نے کہہ دیا جی یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کہاں لکھا تھا کہ سب سے بہتر ہے؟ 4تھے نمبر سے یہاں اٹھایا تھا میاں ثاقب نثار نے۔ کیا وجہ تھی کہ پہلے 3 اس قابل نہیں تھے؟ لاہور ہائی کورٹ سے 3 دفعہ یہ چوائس اسی طرح کی گئی، لہذا مجھے افسوس ہے ہم نے وہ چیلنج کیا تھا وقار سیٹھ صاحب کی طرف سے، انہوں نے مجھے اعزاز دیا تھا، اپنا وکیل مقرر کیا تھا، لیکن نہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ معاملہ چلنے دیا اور یہی گلزار اس نے 6 مہینے وہ کیس نہیں لگایا۔ یہ سب سے بڑا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے۔ جو بھی سینسٹیو کیس ہوگا وہ غائب ہو جائے گا، 2 سال نہیں لگے گا۔ یہ نیا رویہ ہے۔ پہلے تو لا آف نیسیسٹی ڈھونڈتے تھے، پہلے تو ڈاکٹرن آف ریولوشنری لیگلٹی ڈھونڈتے تھے۔ وہ بڑے سادہ لوگ تھے منیر جیسے، جو ڈھونڈتے تھے باہر سے کوئی امپورٹ کر کے ہم ڈاکٹرن لا کے تو جسٹیفائی کرے ملٹری رولرز کو۔ وہ بڑے سادہ لوگ تھے، کچھ ڈھونڈتے تو تھے، ان کو گلزار ڈاکٹرن کا نہیں پتا تھا۔ بہت ساری اچھی باتیں کی گئی ہیں اور اس میں جو اس میں مختلف مطالبات کیے گئے ہیں، لیکن ان مطالبات سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اس میں جو مختلف تقاریر ہوئی ہیں ان تقاریر میں یہ کہا گیا ہے کہ
یہ جو سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالا جائے، سپریم کورٹ جس طرح سینیارٹی کے اصولوں کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ایک ریفرنس آج تو یہ بات بھی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ایک ریفرنس لائے، اور یہ ریفرنس اسی لیے ہو تاکہ آنے والے چیف جسٹس پہ پریشر رہے، تاکہ ایسی کوئی بات نہ ہو، ایسی کوئی سینیارٹی کے اصولوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو۔ یہ بات ماما یوسف لیگاری جو کہ سندھ بار کونسل کے ممبر ہیں، انہوں نے یہ تجویز دی ہے، لیکن فی الحال یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وکلاء کی طرف سے ایک پٹیشن لائی جائے گی جو موجودہ جو سینیارٹی کے اصولوں کو جو بائی پاس کیا گیا ہے اس کے خلاف ہوگی یہ پٹیشن۔ اس کے علاوہ اس کنونشن میں یہ بھی بات ہوئی، یہ الزام لگایا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد وہ مشرف کے دوستوں سے انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے، اس لیے وہ اس جیسے فیصلے کر رہے ہیں۔ حامد علی خان نے تقریباً وہی تقریر کی ہے جو لاہور میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو انتخابی مہم کی شروعات میں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس گلزار صاحب سینیارٹی کے حوالے سے جو درخواستیں آتی ہیں ان کو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر بھی نہیں کرتے۔ پہلے ان کا کہنا تھا کہ پہلے نظریہ ضرورت کے تحت جسٹس منیر والے یہ کوئی نظریہ ڈھونڈتے تھے، ضرورت کا نظریہ، لیکن اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، اور پھر چیف جسٹس گلزار احمد پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو مہرے بن کے سب سے پہلے اول نمبر کے مہرے بن گئے۔ یہ بڑے الزام ویسے لگائے گئے ہیں چیف جسٹس کے۔ بہرحال جو اعلامیہ جاری ہوا ہے یہ جو وکلاء کنونشن میں، اور وکلاء کنونشن کی طرف سے 26 اگست کو ملتان میں وکلاء کنونشن بلایا گیا ہے، 9 ستمبر کو اگست میں وکلاء کنونشن بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا اور اسٹرائک بھی ہوگی۔ یہ ایک تحریک کی طرف معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ جو اس اجلاس میں اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں مطالبہ کیا گیا کہ ججز کی تقرری کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نے جو کرائیٹیریا ہے وہ شفاف ہونا چاہیے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو شامل کیا جائے اور رولز کو شفاف بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے ایک مستقل کمیٹی بنائی جائے جو یہ تمام معاملات کو دیکھے، تاکہ ججز جو اپنی خواہشات یا اپنے ایجنڈا کے تحت جو تقریریاں کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ یہ بات بھی آگے چل کے یہ کہی گئی ہے۔ اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ سینیارٹی کے اصولوں کو پیٹھ دے کر جو ججوں کی تقرریاں ہوتی ہیں، جو تقرر ہوتا ہے، جو ایلیویشن ہوتی ہے، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ وکلاء کنونشن میں آج باضابطہ طور پہ اس اعلامیہ کے تحت اعلان کیا گیا ہے کہ سینیارٹی کے اصولوں کے تحت جس طرح حالیہ ہوا ہے، سندھ کے 4 ججوں کو بائی پاس کر کے، ان کی سینیارٹی کو بائی پاس کر کے 5ویں نمبر کے جج کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا، پھر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مستقل جج بنانے کے بغیر نہیں بنایا گیا، انہیں ایڈاک جج ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس پہ بھی بات ہوئی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ کنونشن عدالتی ایڈاکزم کی جنرل جو ایڈاکزم ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب کی رضامندی کے بغیر ان کا ایڈاک جج کے طور پہ تقرر کرنا اس کو آئین کی خلاف ورزی سمجھتا ہے۔ یعنی وکلاء کی تمام تنظیموں نے اس ایڈاکزم کا جو نوٹیفیکیشن فروغ نسیم کی ہدایت پر جاری ہوا اس کو خلاف آئین قرار دیا ہے، اور اس کو ہی چیلنج کریں گے۔ اور ہائی کورٹ کے تمام چیف جسٹس سے سینئر ہونے کے ناطے، یعنی جسٹس احمد علی شیخ 5ویں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں تمام سینئر ترین چیف جسٹس ہیں، تو ان کو جسٹس مشیر عالم کی خالی جگہ پہ ان کا مستقل سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ان کا تقرر کیا جائے، ان کو تعینات کیا جائے۔ یہ کنونشن میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک 5ویں نمبر کے جج کو پہلے لگایا گیا، لیکن پھر بھی جسٹس احمد علی شیخ آج بھی سپریم کورٹ کا مستقل جج ہونے کے لیے راضی ہیں۔ تو وکلاء کنونشن میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جسٹس مشیر عالم کی سیٹ خالی ہوئی ہے تو اس پہ جسٹس احمد علی شیخ کا تقرر کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس کنونشن میں اہم جو بات ہے وہ بینچز کے توڑنے، بینچز بنانے، پٹیشن فکس کرنے کے حوالے سے جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں، جس کو یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے وہ لامحدود اور بلا روک ٹوک، بلا جھجک کے جو اختیار ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے۔ یعنی وہ مرضی چاہے جو بینچ بنائے، وہ مرضی چاہے جو بینچ توڑے، وہ مرضی چاہے جو فکس کرے درخواست، جو چاہے نہ کرے۔ تو یہ لامحدود اور بغیر رکاوٹ کے جو اختیارات ہیں
وہ ریگولیٹ کیے جائیں، اور یہ ادارے کے مفادات میں ہونا چاہیے، یعنی کسی کی ثوابدید نہیں لیکن ادارے کے مفادات میں ہونا چاہیے۔ یہ اسی قسم کی بات حامد خان نے بھی کی۔ بہرحال تو اس کے علاوہ جو از خود نوٹس کا اختیار ہے اس کی بھی اس کنونشن میں بات ہوئی، اعلامیے میں بات ہوئی۔ اس میں کہا گیا کہ یہ معاملہ ایک غیر منظم نمونے جو چیف جسٹس کو دیا گیا ہے، اس کو عدالتی اختیار کے طور پہ، اختیارات کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے، اور اپنے ایجنڈا یا خواہش کے تحت یہ اختیار استعمال میں نہ لایا جائے، اور از خود نوٹس کے فیصلے پہ اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے۔ یہ کئی از خود نوٹس افتخار چودھری کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیویزم بڑھا ہے اس پہ کئی از خود نوٹس ہوئے، سزائیں دے دی گئی، اور اپیل جو ہے متاثر کنان یا جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس کو اپیل کا حق نہیں ملا، تو اس پہ اپیل کا حق جو ہے وہ مانگا گیا اس کنونشن میں۔ یہ وکلا ایک تمام بارز کی وکلا تنظیموں کا ایک کنونشن تھا، اس میں یہ تمام معاملات میں آئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس کا فرض ہے کہ وہ عدلیہ کو یکجا کرے، عدالتی جو ججز ہیں ان کا آپس میں تعلق بہتر کرے، ان کی دوستیاں قائم کروائے۔ لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کنونشن میں یہ بھی کہا گیا کہ 19ویں ترمیم نے جو ججوں کو اپنی خواہشات کے مطابق ججوں کی تعیناتی کے لیے بااختیار بنا دیا، تو تمام جماعتیں اس ترمیم کو ختم کریں۔ یہ آپ کو میں بتا دوں 19ویں ترمیم چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی خواہش پہ لائی گئی تھی، اور مسلم لیگ نواز نے اس میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ مسلم لیگ نواز کا پیغام تھا کہ وہ اس طرح پارلیمنٹ میں وہ 19ویں ترمیم منظور کروائے جس طرح افتخار چودھری چاہتے تھے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ امینڈمنٹ سپریم کورٹ نے کروائی، اور بزور طاقت یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس وکلا کنونشن میں مطالبہ کیا ہے کہ یہ ترمیم اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن میں جتنے بھی ریفرنسز جن ججوں کے خلاف ہیں ان کو نمٹا دیا جائے، اور یہ چیدہ باتیں تھیں۔ تمام زبردست تقریریں ہوئی ہیں، اسٹیٹس کو کے خلاف ہوئی ہیں، آئین کے، جمہوریت کے، ووٹس کے، جمہوری حکومتوں کے اداروں کے خلاف جو سوچ ہے اس کے خلاف تقریریں ہوئی ہیں، اور جو انصاف کے نام پہ جو بے انصافیاں ہوتی ہیں، قانون کے نام پہ لا قانونیت ہوتی ہے، اس کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وکلا کی یہ کنونشن ہے وہ تحریک میں کس طرح تبدیل ہوتا ہے، پھر سیاسی جماعتیں اس کی حمایت کس طرح کرتی ہیں، یہ ہمیں کچھ دنوں میں اس کا یہ معلوم بھی ہو جائے گا۔ اور 9 ستمبر کو جو دھرنا لگے گا اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آگے، اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ دھرنا اس تحریک کو آگے لے کے جاتا ہے یا پی ٹی ایم کی طرح پھر جو تحریک ہے وہ ٹھس ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔